अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया है, जबकि ये दावा भी किया कि 2393 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे का मुस्तकिल इंतज़ाम कर लिया गया है और अगले 5 साल में गर्दिशी कर्जा मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। जियो न्यूज़ को मिलने वाली सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक बिजली की फ़ी यूनिट औसत कीमत में 7 रुपये 41 पैसे कमी कर दी गई है। बिजली की फ़ी यूनिट औसत कीमत 45 रुपये से कम करके 37 रुपये 64 पैसे कर दी गई है। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 17 रुपये 65 पैसे से कम करके 11 रुपये 51 पैसे कर दी गई है, जबकि 300 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट कीमत 41 रुपये 26 पैसे से कम करके 34 रुपये कर दी गई है। माहाना 300 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए एक यूनिट 55 रुपये 70 पैसे के बजाय अब 48 रुपये 46 पैसे का होगा। दस्तावेज़ के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 8 रुपये 58 पैसे कम की गई है, जिसके बाद फ़ी यूनिट बिजली 71 रुपये से कम होकर 62 रुपये 47 पैसे हो गई है। सनती सार्फिन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये 69 पैसे की कमी हुई है। सनती सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 48 रुपये 19 पैसे से कम करके 40 रुपये 51 पैसे कर दी गई है। ज़रूरी शोबे के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये 18 पैसे कमी की गई है। ज़रूरी शोबे के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 41 रुपये 76 पैसे से कम करके 34 रुपये 58 पैसे कर दी गई है। बिजली के नरखों में कमी के हुकूमती पैकेज के हवाले से तकरीब का एहतमाम इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा और सियासी शख्सियात भी शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। जून 2024 पिछले साल जो घरेलू सार्फिन थे, बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी, वो इस वक्त 45 रुपये 5 पैसे पे है फ़ी यूनिट। आज घरेलू सार्फिन के लिए इस 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मजीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। जून 2024 सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 58 रुपये 50 पैसे थी, जो बाद के महीनों में 48 रुपये 19 पैसे हो चुकी है। यानी जून 2024 से अब तक उसमें 10 रुपये 30 पैसे की कमी लाई जा चुकी है। आज उसमें मजीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में कम हुई तो उन्होंने कहा कि हम अभी इन कीमतों को बरकरार रखते हैं और इसी को बिजली की कीमतें कम करने में इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से हमने IMF को बड़ी मुश्किल से कायल किया। IPP से मुज़ाकरात के नतीजे में 3696 अरब रुपये जो मतलूब थे वो अब अदा नहीं करने होंगे। ईद से ज़रा पहले पंद्रहवारे में जो तेल की कीमतें बढ़ती हैं, कम होती हैं, तो फिर हम आवाम को वो पास ऑन कर देते हैं एज इट इज़। उस पंद्रहवारे में हमें तेल की कीमतें कम मिली, मैंने कौम से स्टेटमेंट दी कि इसको हम रिटेन कर रहे हैं, ये हम बिजली की कीमतें कम करने में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। IMF ने उससे पहले भी हमें इनकार कर दी, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, फिर पूरा जोर लगाया इस पूरी टीम ने, यकीन करें आप, उन्होंने बात की। मैंने फिर यहाँ तक कहा कि अगर ऐसी बात हो तो मैं IMF के MD से खुद बात करता हूँ कि भाई हम कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ रिटेन कर रहे हैं। वो खुदा करके कुफ्र टूटा और IMF कायल हुआ कि अच्छा जी आप इसको इस्तेमाल कर लें। IPPs के साथ नेगोशिएशन हुई इस साल में कि भाई आपने बहुत कमा लिया, 100% नहीं, 200% नहीं, कई 100% कमा लिया, उसके अलावा और भी जो गुडीज होती हैं वो भी आपने हासिल कर ली, तो अब कौम को इसका फायदा दें। 3696 अरब रुपए जो कि आइंदा आने वाले सालों में मतलूब थे, जो पे होने थे, वो पेमेंट नहीं होगी अब। साथ ही वज़ीर आज़म ने दावा किया कि 2393 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है, जिसका पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। अगले 5 साल में गर्दिशी कर्जा गर्दिश नहीं करेगा। बिजली का सर्कुलर डेट इस वक्त 2393 अरब रुपए पे है। इस गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। अगले 5 साल में बतदरीज गर्दिशी कर्जा फिर गर्दिश कभी नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, जिसका मुकम्मल खात्मा करना है और ओपन मार्केट कायम करके बिजली को मजीद सस्ता करना है। अगले माह में हम बिजली की कीमतों में मजीद कमी का ऐलान करेंगे। 600 अरब रुपए साल की चोरी होती है, लेकिन इस चोरी का मुकम्मल हमें खात्मा करना है।
ओपन मार्केट कायम करके बिजली को मजीद सस्ता करना है। इम्पोर्टेंट हदफ जो आपके जो डिस्कोस हैं, बावजूद इस बात के कि हम डिस्कोस में बड़े अच्छे बोर्ड्स लेके आए हैं, अगर मुझे ये कोई बात ये मुस्दा सुनाए वहाँ पर बड़ी नीचे दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और कोई गलत बयानी हो नहीं सकती। आम सारिफ को तंग किया जाता है, हर काम के लिए पैसे लिए जाते हैं, लिहाजा इन डिस्कोस को फौरी तौर पर प्राइवेटाइज या प्रोविशनलाइज करना होगा और फिर अगले माह में दोबारा हम आपके पास जिंदगी रही तो हाजिर होंगे और बिजली की कीमतों में मजीद कमी का यहीं पर इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। हम बात करेंगे वफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी साहब से। अवैस साहब, प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ा एक्साइटमेंट बिल्ड की गई हुकूमत की तरफ से ये खबर सामने लाने के लिए, और एक बड़ा ऐलान इसको करार दिया जा रहा है। ऑपोजिशन इस पर भी तनकीद कर रही है हुकूमत के इस फैसले पर, लेकिन आप सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर कितना बड़ा रिलीफ होगा पाकिस्तान के आवाम के लिए बिजली की कीमतों में इस कमी के ऐलान से, यानी पैसों की मद में आवाम पर जो बोझ है वो किस हद तक कम होगा इस बहुत बड़ी खबर के बाद? शुक्रिया जुनेद भाई। एक तो हमने जो आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू किया है उसके अंदर तकरीबन कोई 3,300 कुछ अरब रुपए हमने आइंदा चंद सालों के अंदर जो आवाम ने पे करने थे उसकी बचत की, और उसी जी बचत को सालाना तौर के ऊपर जितना हम आवाम को पास ऑन कर सके और किया मुकम्मल तौर के ऊपर, वो तकरीबन 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट बाकी तमाम के लिए, और 7 रुपये तकरीबन 69 पैसे हमने इंडस्ट्री के लिए उसको पास ऑन किया, जिससे जी अरबों रुपए का फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा। यानी तकरीबन सालाना बुनियाद के ऊपर 6 से 700 अरब रुपए ऐसे जो कंज्यूमर से वसूल किए जाते थे पहले वाले रेट्स के मुताबिक, वो आइंदा नहीं किए जाएंगे, और उनको 600-700 अरब रुपए सालाना का ये रिलीफ में तकरीबन ये ट्रांसलेट होगा। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पीडीएल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों में वादा किया था आवाम को पास ऑन ना करने की वजह से बचत को बिजली के कंज्यूमर्स को पास ऑन करने के लिए, वो भी वादा पूरा किया। ये हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पहले दिन से हमें हदायत थी कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, बिजली की महंगाई जो बिजली की कीमतों की वजह से बढ़ी है उसको ख़त्म होना चाहिए। तो हमने अपने जमात के कायद के हुक्म के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद एफर्ट को लीड किया और हमने इसको ट्रांसलेट किया आम आवाम की बेहतरी के लिए। इसमें मुख्तलिफ जो स्लैब्स हैं उसमें मुख्तलिफ लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तकरीबन कोई 55 से 60% बिजली के अंदर बिजली की कीमत के अंदर कमी आएगी उन प्रोटेक्टेड क्लासेस को, तो जो तकरीबन कोई 1,70,00,000 1,80,00,000 के करीब हमारे सारिफीन हैं जो गरीब हैं, जो 200 यूनिट से कम हैं, उनकी बिजली आज के ऐलान के बाद तकरीबन आधी से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक रिलीफ है, और अल्लाह करे इससे कुछ लोगों की मुश्किल जो कई सालों से चलती आ रही थी उसमें बेहतरी आए और वो आराम से अपनी ज़िंदगी के अखराजात कर सकें। अवैस लगारी साहब, ये जो रिलीफ है जो वज़ीर आज़म के मुताबिक मजमूई तौर पर 7 रुपये 41 पैसे बिजली सस्ती हो गई है अगर कौमी सतह पर इसको देखा जाए, ये आर्जी रिलीफ है जब गर्मियाँ आ रही हैं, जब बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है और महंगी बिजली से आवाम पर बहुत बड़ा माशी बोझ था, ये आर्जी रिलीफ होगा या ये मुस्तकिल बुनियादों पर फैसला है, ये अब से लेकर आगे यही कीमतें बिजली की चलेंगी जब तक कि कोई और तब्दीली नहीं आती? जुनेद भाई, ये आर्जी रिलीफ ज़रूर होता अगर हमने पिछले 1 साल में उन इस्लाहात के प्रोग्राम के ऊपर अमल ना किया होता जो हमने आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने के साथ साथ किए। हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स और आईएमएफ ने जो फिस्कल एग्री डिसिप्लिन हमें कायम रखने के लिए और एक ज़िम्मेदारी के साथ एक फिस्कल पॉलिसी को परसू करने का कहा था, जिसके अंदर बोझ उठाए बग़ैर अपनी बेहतरी से, अपनी इस्लाहात की बेहतरी की वजह से जो फ़ायदा हम जितना भी उठा सके उसको पास ऑन करने के लिए उनको कायल करना पड़ा। अगर ये सिर्फ आईपीपीज़ के रिव्यू और कॉन्ट्रैक्ट्स के रिव्यू की बुनियाद के ऊपर होता और इसके साथ साथ इस्लाहात का प्रोग्राम न चल रहा होता जिसके फ़ायदे अब आइंदा मुस्तकबिल के अंदर भी हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इन
اصلاحات کے صحیح عمل درآمد کرنے کی وجہ سے یہ نہ صرف یہ چیز آئندہ کے لیے جاری و ساری رہے گی بلکہ اس کے اندر مزید کمی بھی انشاءاللہ کنزیومرز کے لیے آئے گی، اور اگلے 3 سے 4 سال کے اندر ہم لوگ اس حد تک بجلی کے سیکٹر کو لے آئیں گے کہ آپ پورے خطے کے اندر سب سے زیادہ کمپیٹیٹیو اور ایفیشنٹ ہوں گے پاور سیکٹر میں۔ اویس غاری صاحب، 4 اگر وجوہات حکومت بیان کرتی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدوں پر نظر ثانی ہوئی، لائن لاسز کم کیے گئے، آپ نے اصلاحات کا نام دیا اس کو، اس کے علاوہ 2 اور تبدیلیاں کہ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی، اس سے جو ریلیف ملا وہ یہاں پر منتقل کیا گیا ہے، اور پھر آئی ایم ایف سے بھی اس کی اجازت مل گئی۔ اگر ان میں سے کسی چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے، خاص طور پر اگر پیٹرول کی عالمی منڈی میں قیمت تبدیل ہو جاتی ہے یا ڈالر کے ریٹ میں کوئی فرق آ جاتا ہے، تو کیا تب بھی بجلی کی قیمتیں یہی رہیں گی؟ جی، ہماری بجلی کی قیمتوں کا انحصار، یہ جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں یہ تو اب مستقل رہیں گے، اس کے اندر کوئی اور مزید چینجز نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر فیول کے چارجز، اگر گیس، کوئلہ، تیل، اگر یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں یا شرح سود زیادہ بڑھتی ہے یا آپ کی پاکستان کا روپیہ زیادہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس کا بہرحال پاور سیکٹر کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ لیکن ہماری ایک بہتر سٹیبل اکانومی، فائنانس منسٹری کی پالیسیز اور ہماری اوورآل جو پورے پاکستان کے اندر مختلف شعبوں میں ریفارمز آ رہے ہیں، اس سے یہ چیزیں اتنی زیادہ ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ عمل قیمتوں کا کام ہونے کا جاری رہے گا۔ اویس غاری صاحب، وزیر اعظم نے بھی اس بارے میں بات کی ہے، خاص طور پر آج کے اس اعلان کے حوالے سے، وہ معاملہ ہے سرکولر ڈیٹ کا، جس کا ایک بہت بڑا جن پیدا ہوا سول حکومتوں کے ہی دور میں پاکستان میں۔ کئی برس پہلے یہ سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا گیا تھا، لیکن پھر اس حد تک بڑھ گیا کہ 2400 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے، اس میں 1253 ارب بینکوں سے حاصل کرنے کی اجازت ملی ہے۔ وزیر اعظم نے لیکن آج بڑے پورے اعتماد طریقے سے کہا کہ اس کا مکمل بندوبست کر لیا گیا ہے، اگلے 5 برس میں اس کو ختم کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور گردشی قرضہ نہیں ہوگا۔ کس طرح سے حکومت اس گردشی قرضے کو ختم کرے گی؟ بینکوں سے تو آدھے پیسے مل رہے ہیں، باقی پیسے کہاں سے لائے گی؟ کس طرح سے اس کو ممکن بنائے گی؟ اس کے لیے پہلے سے ہی ایک منصوبہ موجود ہے؟ جنید بھائی، جب میاں نواز شریف صاحب کی اور نون لیگ کی پہلے حکومت تھی جو 2018 میں ختم ہوئی، اس کے بعد 1500 ارب روپے کا اضافہ ہوا آپ کے سرکولر ڈیٹ کے اندر اور گردشی قرضے کے اندر۔ الحمدللہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران اور آج بھی اس حکومت کے اندر گردشی قرضے کو ہم نے اضافہ نہیں ہونے دیا۔ جو 2400 ارب روپے کے قریب کا گردشی قرضہ ہے، اس کی پوری جامع حکمت عملی طے ہو چکی ہے، ہم نے اس کے اوپر کام کر لیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ کو یہ شاید خوشخبری ملے کہ ہماری بینکوں کے ساتھ جب اگریمنٹ ہو جائے گی تب ہم شرح سود کم ہونے کی وجہ سے اور بہتر فائنینشیل ریسٹرکچرنگ جو ہم اپنے پاور سیکٹر کی ڈیٹ کی کر رہے ہیں، سیکولر ڈیٹ کی، اس کے ذریعے ہمارے پاس اتنی سیونگز ہو جائیں گی جس کے ذریعے ہم لوگ انشاءاللہ نہ صرف اس کا سود صرف ادا جو ماضی میں کرتے رہ گئے ہیں تو بغیر کنزیومر کے اوپر اور صارفین کے اوپر اضافی بوجھ ڈالے، ہم اسی پیسے کو اس طرح ریسٹرکچر کیا ہے کہ اگلے 5 سے 6 سال کے اندر ہم نہ صرف سود کی پیمنٹ کریں گے بلکہ جو اصل رقم ہے 1200 کچھ ارب روپے کی، وہ بھی ہم پے آف کر کے گردشی قرضے کو زیرو کے اوپر لے آئیں گے۔ تو انشاءاللہ اس حکومت کی اختتام تک، 5 سال کے اختتام تک، ہم گردشی قرضے کو مکمل طور کے اوپر وائپ آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا اس کے 1 سال بعد۔ اور صاحب، جو ڈسکوز کا معاملہ ہے اس پر لائن آف ایکشن کیا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے وہاں بڑے اچھے اب بورڈز بٹھائے ہیں، لیکن ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں تو اس سے زیادہ غلط بیانی کوئی نہیں ہوگی، تو ان کو لازمی پرائیویٹائز یا پروونشلائز کرنا پڑے گا۔ یہاں پی آئی اے جیسا ادارہ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت کس طرح سے ان کو پرائیویٹائز کرے گی اور اس میں جو صارف ہے اس کے تحفظ کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ ہماری اس وقت 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن پروسیس جنید صاحب بہت ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے، فائنینشیل ایڈوائزر کام کر رہا ہے، اور میں کوئی ایگزیکٹ ٹائم نہیں دینا چاہتا، لیکن انشاءاللہ ان دی نیئر فیوچر
ہم اگلے فائنینشیل ایئر کے اندر یہ ہدف ہم نے اپنا رکھا ہے کہ ہم انشاءاللہ ان 3 کمپنیز کو پرائیویٹائز کر کے ہینڈ اوور کر چکے ہوں گے، اور اگلی 3 کی پرائیویٹائزیشن کا بھی مارکیٹ کے اندر ایپیٹائٹ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان کی بھی پرائیویٹائزیشن کے عمل کو فل سکیل کے اوپر آن کر چکے ہوں گے۔ میں اس کے علاوہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈز ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کی مہربانی، ہم نے بغیر کسی سفارش کے ٹوٹل پروفیشنلی وہ بورڈز رکھے ہیں، اور پچھلے تقریباً 8 مہینے میں جو ان کی ابھی تک مدت گزری ہے ان نئے بورڈز کی، اس کے اندر تقریباً جو ہمارے اندازہ تھا ایک خاص نقصان کرنے کا، اس سے ہم ابھی تک 145 ارب روپے بہتر کارکردگی کر چکے ہیں، جو آپ کو جون تک اس کا ٹوٹل حجم بھی بتائیں گے۔ ابھی تک پچھلے 8 مہینے میں جو نقصان ہم نے کرنے تھے روایتی طور کے اوپر، جو ہم نے بجٹ کیے ہوئے تھے، اس سے ہم آج 145 ارب روپے بہتر ہیں۔ یعنی ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں، حالانکہ سندھ کی 2 کمپنیز کے ہم بورڈز نہیں تبدیل کر سکے، وہاں کے نقصانات بڑے ہیں، اس کے باوجود جو نیٹ رزلٹ ہے باقی کمپنیز نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے کہ ہم 145 ارب روپے عوام کا بچا چکے ہیں، جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے بجائے نقصانات کو پورا کرنے کے، وہ پیسے ان کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر منصوبوں کے اندر استعمال ہو سکیں گے۔ اچھا اویس صاحب، اب بات یہ ہے کہ اتنی اصلاحات اور اتنی چیزوں کو بہتر کرنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود وزیر اعظم خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ابھی بھی 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ اب راشد لنگریات صاحب جو چیئرمین FBR ہیں، وہ جب سیکرٹری پاور ڈویژن تھے تو اس وقت ایک مہم جاری تھی، اس کے اعداد و شمار بھی چھایا کرتے تھے، 100 ارب کے قریب ریکور کیے گئے تھے۔ اتنی اصلاحات کرنے کے بعد، اتنی سختی کرنے کے بعد آپ بھی اس ریزالو کا اظہار کرتے ہیں کہ بجلی چوری کا خاتمہ کریں گے، لائن لاسز ختم کریں گے، نقصانات کو یا تو ختم کر دیں گے یا کم سے کم کر دیں گے، اس کے باوجود بھی 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے، تو کس طرح ختم کرے گی حکومت یہ بجلی چوری؟ 600 ارب روپے کا فگر پرائم منسٹر صاحب نے درست دیا، وہ اس سال کا نقصان بجٹڈ ہے، لیکن اسی میں ہم 145 ارب روپے کی بہتری لا چکے ہیں۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جو بلوچستان کی کوئٹہ الیکٹرک کمپنی ہے، اس کے 27,000 ٹیوب ویلز کو بھی سولرائز کرنے کا پروجیکٹ ہمارا اس وقت پوری رفتار سے جاری و ساری ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ۔ صرف اس ایک کمپنی کے اندر 27,000 ٹیوب ویلز کے اندر ہمیں تقریباً 80 سے 100 ارب روپے کا نقصان ہوتا تھا، جو الحمدللہ ان کی سولرائزیشن کے بعد اس کا بھی اختتام ہو جائے گا اگلے 1 سال کے اندر۔ تو میری ایک بڑی پازیٹیو آؤٹ لک ہے، اور یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم نہ صرف نجکاری کریں بلکہ جو کمپنیز ہمارے کنٹرول میں ہیں ان کی گورننس کو بہتر کریں، بغیر کسی پولیٹیکل اکانومی کو سرو کیے ہوئے ان کے بورڈز اپنی پرفارمنس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جہاں بھی ضرورت محسوس کریں گے ہم اس کی پرفارمنس کو بہتر کر کے، اور پرائم منسٹر صاحب کا دیا ہوا چوری کو کم سے کم کرنے کا ہدف انشاءاللہ پورا کریں گے، انشاءاللہ پوری محنت سے کوشش کریں گے۔ کوئی اسپیسیفک ڈسکوز ہیں اویس لغاری صاحب جن سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے حکومت کو؟ جی ہاں، سندھ کی جو 2 ڈسکوز ہیں، حیدرآباد اور سکھر، وہاں زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور ایک کوئٹہ کی ڈسکو کے اندر زیادہ نقصان ہو رہا ہے، پشاور میں بھی کافی ہو رہا ہے، لیکن اس کو ہم گورننس کے تحت کچھ حد تک پورا کر سکے ہیں۔ باقی صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی ہماری کوشش مستقل بنیاد کے اوپر رہتی ہے، اور اللہ کرے صوبائی حکومتیں اس میں اپنا کردار زیادہ ادا کر کے اس نیشنل فریضے کو سر انجام دینے میں ہماری مدد کریں، ہم ان سے پر امید ہیں۔ آپ نے ذکر کیا بلوچستان میں ٹیوب ویلز کو سولرائز کیا جا رہا ہے، اس پر حکومت کے جو حالیہ فیصلے ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ پہلے حکومت نے خود ہی عوام کو اس طرف راغب کیا کہ سولر استعمال کرنا ہے، حکومت خود بھی اپنے اداروں کے لیے جو بجلی حاصل کرنے کا طریقہ کار اس کو سولر پر منتقل کرے گی، اور اس کے بعد جب عوام کافی حد تک اس میں آگے چلے گئے تو پھر اس کے فائدے کم یا ختم کرنے کی حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگر گریڈ سے بجلی بن رہی ہے زیادہ اور وہ سولر پہ لوگوں کے چلے جانے کی وجہ سے استعمال نہیں ہو رہی، تو ویسا یہ عوام کا تو قصور نہیں ہو سکتا کہ حکومت نئی انڈسٹری، نئی فیکٹریز نہیں لگا پا رہی جس کو وہ بجلی بیچے۔ تو اس کے لیے مستقبل میں کیا فیصلہ ہے؟ جب وزیر اعظم کھڑے ہو کر عالمی سطح پر تو کہتے ہیں کہ ہمیں سولر کی طرف جانا ہے، ہمیں کلین انرجی کی طرف جانا ہے، لیکن پھر سولر لگانے کے بدلے جو فائدے عوام کو مل رہے تھے اس کو کم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں فخر
کہ پاکستان ان بڑی کلین انرجی ممالک میں سے ایک ہے جہاں صرف سولر کا ریولوشن آ نہیں رہا، آ چکا ہے۔ اس وقت تقریباً 90% سے زیادہ جو سولرائزیشن ہو رہی ہے وہ گریڈ سے ہٹ کے بھی ہو رہی ہے۔ اس کے اندر زیرو ٹیکسز کرنا، ڈیوٹیز کو بالکل نہ امپوز کرنا، اس سے پاکستان کے اندر سولرائزیشن بہت ہوئی ہے۔ جو نیٹ میٹرنگ سسٹمز ہیں جو تقریباً 2,83,000 ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی مہربانی، انہوں نے انویسٹ کیا، انہوں نے سسٹمز کے اندر اپنا حصہ ڈالا، انہوں نے خود بھی کمائی اچھی کی، ان کے جو وینڈرز تھے انہوں نے بھی کمائی اچھی کی۔ ہم چاہتے ہیں وہ کماتے رہیں۔ میرا پورا اس بات کے اوپر بھروسہ اور یقین ہے کہ آئندہ بھی ان کا کردار اہم رہے گا اور یہ نئی قیمتوں کے باوجود بڑھتے رہیں گے۔ لیکن کیونکہ ایک پالیسی ہم نے ای سی سی میں اپروو کی تھی سولر نیٹ میٹرنگ کی، وہ جب کابینہ میں گئی تو پرائم منسٹر صاحب نے مزید سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کے لیے اور ٹوٹل انکلوژن کے ساتھ آگے لے کے جانے کی ہدایت فرمائی، جو کہ ہم انشاءاللہ منڈے سے شروع کر رہے ہیں۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اس قسم کی ایسی قیمتیں سولر نیٹ میٹرز کی لے کے آئیں گے جس سے باقی صارفین کے اوپر بھی بوجھ نہیں بڑھے گا جس طرح پڑ رہا تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ آئی پی پیز کی طرح آج سے 7-8 سال بعد آپ اور میں ہماری ہی پالیسیز کے اوپر تنقید کریں کہ آپ نے کیونکہ اس کو ریوائز نہیں کیا تو آج باقی صارفین کی قیمتیں خرید بجلی کی مہنگی ہو رہی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں ایک بہت اچھے اور منظم طریقے سے اس کو مزید نظر ثانی کر کے اور ہم ایک بہتر پالیسی لے کے آئیں گے۔ آج جب قیمتیں 7.5 روپے نیچے گئیں تو ان سے اسی قیمت کے اوپر خرید کرتے رہنا بھی ناانصافی ہوگی۔ تو ہم اس ساری چیزوں کے اوپر ریویو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر اس کو فائنلائز کر کے اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ کیبنٹ تک لے کے جائیں گے۔ ویسا بجلی حاصل کرنے کے لیے فری مارکیٹ کے قیام کی بھی وزیر اعظم نے بات کی، اس پہ کس طرح سے عمل درآمد ہوگا؟ اور اگر حکومت اس کو ایک اصلاحاتی عمل کے طور پر دیکھ رہی ہے تو پھر یہ خدشہ نہ پیدا ہو کہ منافع خوری شروع ہو جائے گی پرائیویٹائز کرنے کے بعد یا اوپن کر دینے کے بعد یہ مارکیٹ؟ کمپٹیشن تو پیدا ہوگا لیکن پھر صارف کا تحفظ حکومت کس طرح سے یقینی بنائے گی؟ جنید بھائی، آپ کو یاد ہے ایک ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر جب کمپٹیشن آیا تھا تو کتنی قیمتوں کے اندر کمی آئی تھی؟ وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ جب آپ ایک اوپن مارکیٹ کرتے ہیں اور وہاں ایک مقابلے کا ماحول ہوتا ہے، اس کے اندر کبھی بھی کنزیومر کو نقصان نہیں ہوتا، صرف فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم اوپن کمپیٹیٹو مارکیٹس انشاءاللہ کھولنے جا رہے ہیں۔ اس سے حکومت صرف واحد ایک خریدار نہیں رہے گا بلکہ حکومت آئندہ مستقبل کے اندر بجلی کی خریداری میں سے نکل آئے گا۔ لوگ خرید و فروخت خود کر رہے ہوں گے، اس سے آپ کی کمپٹیشن کریٹ ہوگا، سستی بجلی گریڈ کے اندر آئے گی، صارفین کو سستی بجلی اور بھی ملے گی جس سے اوورآل ایوریج کی پرائس جو ہے وہ اس سے کم ہوگی۔ اور ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ ہمارا ایک ریولوشنری سٹیپ ہوگا جس کے اوپر ہم نے بہت کام کر لیا ہے اور انشاءاللہ ان دی نیئر فیوچر اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ویسے بڑی قیمت میں کمی کی گئی ہے بجلی کی، لیکن پھر بھی اگر آپ اجازت دیں، ہم نے ایک اور بہت بڑا قدم اٹھایا جس کا وزیر اعظم صاحب نے آج غالباً ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ جو ہم نے تقریباً 17,000 میگا واٹ مزید بجلی کے منصوبے لگانے اور اس سے خریداری کرنے کی کمٹمنٹ تقریباً کر چکے ہوئے تھے، اس میں سے بھی اس کو بھی ہم نے ریویو کیا ہے۔ تو نہ صرف ہم نے آئی پی پیز کے پچھلے والے معاہدوں کو ریویو کیا بلکہ جو ہونے جا رہا تھا جس سے قیمت مزید بڑھنی تھی ان کو پوری ایک سٹاک ٹیکنگ کر کے پاور ڈویژن نے ایک آئی جی سیپ کے نام سے ایک پروگرام ہوتا ہے جو اگلے 10 سال کی پلاننگ کرتا ہے، جو کہ اگر مقابلے کی فضا کے اندر بجلی نہ خریدی جائے اور کمپیٹیٹو طریقے سے نہ خریدی جائے تو وہ قیمتوں کو ہمیشہ اپورڈ پش کرتا ہے۔ اس کو بھی ہم نے ونس اینڈ فار آل ختم کرنے کا پوری پلاننگ کر لی ہے اور تقریباً 10,000 میگا واٹ جو آئندہ مستقبل کے اندر حکومت نے خریدنے تھے اور مہنگے خریدنے تھے اس کو بھی ہم نے اس وقت ٹریش کر لیا ہے اور یہ بھی آئندہ مستقبل کے اندر اگلے 10 سال کے اندر کوئی 3,000 ارب روپے کی بچت اس سے کنزیومرز کو ہوگی جو اضافی بوجھ ان کو پڑ جانا تھا۔ تو ہم نے مستقبل کے اندر کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں، ماضی کی بھی چیزوں کو کریکٹ کر رہے ہیں اور ایسا ایک انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں کمپیٹیٹو مارکیٹ سے کہ یہ کبھی کسی حکومت کی اختیار میں ہی نہ رہ جائے
کہ وہ مہنگی بجلی کسی سے خریدے. اب ایسا اتنی بڑی قیمت میں کمی کے باوجود بجلی ابھی بھی بہت مہنگی ہے. 37 روپے کا یونٹ تو پڑے گا ہی پاکستان میں. آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کی جانب سے تنقید نہ کی جاتی بجلی کی مہنگی قیمتوں پر, اور خاص طور پر آئی پی پی سے جو بہت مہنگی بجلی خریدی جا رہی تھی, جس میں اب حکومت خود تسلیم کر رہی ہے کہ 3500 ارب مطلب 3500 ارب روپے کی بچت ہوگی اگلے آنے والے وقت میں, یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے جس میں سے آدھا ادا کرنے کے لیے آپ نے آئی ایم ایف سے اجازت دی, جو اربوں ڈالر بنتے ہیں, اس سے بھی زیادہ پیسوں کی بچت ہونے جا رہی ہے. تو اگر اپوزیشن نہ آواز اٹھاتی تو پھر حکومت تو کبھی بھی اس کے اوپر کام نہ کرتی. آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں, میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ حکومت کبھی کام نہ کرتی. یہ حکم ہمیں اپنے پارٹی کے قائد سے پہلے دن سے مل چکا ہوا ہے. پہلے تنقید سے پہلے اس کے اوپر تنقید ہمارے پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب نے کی تھی, جو شہباز شریف صاحب نے پہلے دن سے پروگرام جاری و ساری رکھا, اور آج ہم اسی نتیجے تک پہنچے. ہاں, اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا. اپوزیشن سے زیادہ ہم صارفین کے شکر گزار ہیں, ہم انڈسٹری کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی ان مہنگی قیمت کے متعلق آواز اٹھائی, اور ہماری وہ جو ایک عزم تھا ہمیں اور بھی زیادہ پرعزم کیا, ہمارے قائد کے عزم کو زیادہ اور پرعزم کیا, اور آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے. بہت شکریہ اویس لغاری صاحب پروگرام میں بات کرنے کے لیے. پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی سالوں پرانی ٹریڈ پالیسی کو یکسر تبدیل کرتے ہوئے پاکستان سمیت تقریباً پوری دنیا کے ساتھ ایک نئی تجارتی جنگ کا اعلان کر دیا ہے, جس پر دنیا بھر سے شدید رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. اور ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی ریکارڈ ہوئی ہے اور ڈالر کی قیمت میں بھی کمی دیکھی گئی ہے. کل وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے 2 اپریل کو امریکہ کی آزادی کا دن قرار دیتے ہوئے پاکستان, بھارت اور چین سمیت امریکہ کے تقریباً تمام عالمی ٹریڈ پارٹنرز پر وسیع پیمانے پر جوابی ٹیرفز عائد کرنے کا اعلان کر دیا. This is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. And starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. For nations that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. But we will charge them approximately half of what they are. And China, first row, China, 67%. That's tariffs. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. We charge them less, so how can anybody be upset? India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. Bangladesh is 74%, so you see what's going on. Pakistan, 58%. ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد پاکستان سے امریکہ بھیجی جانے والی مصنوعات پر 29% ٹیرف عائد ہوگا. اس طرح بھارتی مصنوعات پر 26%, بنگلہ دیشی مصنوعات پر 37%, کیمبوڈین مصنوعات پر سب سے زیادہ 49%, جبکہ یورپین یونین کے ممالک سے جانے والی مصنوعات پر 20% اور برطانوی مصنوعات پر 10% جوابی ٹیرفز عائد ہوں گے. پاکستانی مصنوعات پر عائد 29% کے حالے ٹیرفز کا پاکستان کی معیشت پر کیا اثر ہوگا؟ اس حوالے سے ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے مطابق امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے. اگرچہ پاکستان سے درآمدات کل امریکی درآمدات کا 0.16% بنتی ہے, تاہم پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ کافی اہم ہے. پاکستان امریکہ کو سالانہ 6 ارب ڈالرز کی برآمدات فراہم کرتا ہے, جو ملک کی کل برآمدات کا 18% بنتا ہے. پاکستان کی امریکہ کو برآمدات کا 75 سے 80% ٹیکسٹائل ہے, جبکہ دیگر میں لیدر, سرجیکل سامان, چاول, سیمنٹ, اسٹیل کی مصنوعات اور نمک وغیرہ شامل ہیں. ٹیکسٹائل میں پاکستان بڑے پیمانے پر چین, بھارت, ویتنام, کمبوڈیا, انڈونیشیا اور بنگلہ دیش سے مقابلہ کرتا ہے. چین, کمبوڈیا, انڈونیشیا, ویتنام اور بنگلہ دیش پر عائد ڈیوٹیز پاکستان سے زیادہ ہیں, مگر بھارت پر عائد ٹیرف پاکستان کے مقابلے میں تھوڑا کم 26% ہے. پاکستان کچھ اقسام کی ٹیکسٹائل مصنوعات امریکہ کو برآمد کرتا ہے, جو بھارت بھی برآمد کرتا ہے, اور بھارت کو ڈیوٹی میں برتری حاصل ہے. اس سے پاکستان کی برآمد پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے, جبکہ بنگلہ دیش, ویتنام اور چین بھی یہ مصنوعات برآمد کرتے ہیں.
لیکن ان پر زیادہ ٹیرفز عائد ہیں جس سے پاکستان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ دوسری جانب چین، ویتنام اور بنگلہ دیش جیسے ممالک امریکہ میں زیادہ ٹیرفز لگنے سے اپنی برآمدات یورپی منڈیوں کی طرف منتقل کر سکتے ہیں، جس سے منافع کے مارجن پر دباؤ بڑھنے کا امکان ہے۔ ہم بات کریں گے اسی بارے میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ صاحب سے۔ رضوان صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کافی سخت تجارتی ٹیرف کے نفاذ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب پاکستان پر جو 29% ٹیرف عائد کیا گیا ہے اس کا موازنہ کریں ایسی کسی ملک کی معیشت سے جن کی تجارت کا حجم امریکہ کے ساتھ بہت بڑا ہے، جیسے ویتنام یا تائیوان جیسا ملک ہے جن کی اربوں ڈالر میں امریکہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اس صورت میں پاکستان کے لیے کیا بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں آج کے اس امریکی اعلان کے بعد؟ جی جنید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھی ٹیرف عائد کیے گئے ہیں یہ صرف پاکستان کے سلسلے میں مخصوص نہیں ہے، کوئی تخصیص ایسی نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی جو پوری دنیا کے ساتھ تجارت ہے اس سلسلے میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے، اور اس کی پہلے سے ایک پیشن گوئی اور پیش بندی بھی موجود تھی۔ لیکن اب جبکہ یہ اقدام حتمی طور پہ سامنے آیا ہے تو پاکستان سمیت دنیا کے تمام ممالک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ یقیناً اس سلسلے میں مذاکرات کا آغاز کریں گے، اور ہمارا بھی یہی ارادہ ہے کہ ہم ایک تعمیری قسم کی سفارتکاری میں جائیں گے ان کے ساتھ، اور پاکستان یقیناً جو ہے وہ امریکہ کو ایک اہم تجارتی بلکہ اہم ترین اپنا تجارتی شراکت دار سمجھتا ہے۔ ہماری سب سے زیادہ تجارت اگر کسی ایک ملک سے ہے تو وہ امریکہ سے ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے ایک اہم ترین منڈی ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے ہم نبردآزما ہوں تعمیری مذاکرات کے ذریعے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اسی تجارت میں ہی ہمارے لیے وسیع تر امکانات موجود ہیں۔ دونوں ملکوں کے جو باہمی تعلقات ہیں اس میں یہ سب سے اہم ترین جہت ہے جو ہر دور میں، تاریخ کے ہر دور میں یہ اس کے اندر ایک ثابت قدمی سی رہی ہے۔ امریکہ ہمیشہ سے ہمارا ایک اہم تجارتی شراکت دار رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہو، تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر، موجودہ اقدامات کے پیش نظر ہم مثبت طریقے سے ان کے ساتھ سفارتی ایک عمل شروع کریں گے، اور اس میں یقیناً بہتر نتائج کی توقع کی بھی جانی چاہیے، اور ہمیں ہے بھی۔ رضوان صاحب، کس طرح سے پاکستان اس سلسلے میں بات چیت کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ پاکستان کے لیے کیا آپشن ہے اقدامات کے جس کے نتیجے میں یا امریکہ کی جانب سے یہ ٹیرف کم ہو سکے یا ختم ہو سکے؟ چونکہ آپ نے خود کہا پاکستان کے لیے امریکہ ایک سب سے اہم تجارتی منڈی ہے، اگر ایک ملکوں کی فہرست دیکھا جائے تو اس میں سب سے زیادہ تجارت پاکستان امریکہ کے ساتھ کرتا ہے، تو اس صورت میں تو پاکستان کی تجارت اس چیز کی متحمل ہو سکتی ہے کہ وہ 29% جو ٹیرف پاکستان پر عائد کیا جا رہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے مطابق اس کا مقابلہ کر سکے؟ دیکھیے، آج ہی سے یہ عمل جو ہے ہم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر میں جو امریکی تجارتی نمائندہ ہے، جو معاون نمائندہ ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقات ہے تھوڑی ہی دیر میں، بلکہ آپ جیسے ہی یہ انٹرویو ختم کریں گے تو وہ شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو منظم طریقہ ہے، ایک ہمارا ٹیفا کا ایک پروسیس ہے جس میں تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق دونوں ملکوں کے جو باہمی تعلقات ہیں اس کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے، وہ سالانہ طور پر اور مستقل بنیادوں پر وہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر یقیناً یہ معاملہ زیر بحث آئے گا، لیکن اس سے پہلے بھی فوری طور پہ جو ہے ہم گفت و شنید کا آغاز کر کے پہلے اس معاملے کو اور ان کے خدشات کو، ان کی جو تشویش ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر مثبت بنیادوں پہ ہمیں یقین ہے کہ ہم ان کا ازالہ بھی کر سکیں گے اگر کوئی شکایات ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ موقع ہے، ہمارے لیے بھی، ہمارے کاروباری طبقے کے لیے بھی، کہ اگر وہ ملک جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اگر کہا جائے تو ٹیکسٹائل کے میدان میں یا کسی اور میدان میں، ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ یہاں پہ ٹیکسٹائل ہے، تو ان کے اوپر اگر زیادہ ٹیرف لگائے گئے ہیں، جو کہ لگائے گئے ہیں، تو ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، اور اپنی جو پیداوار ہے، ہمارے کاروباری طبقے کو چاہیے کہ وہ ان مخصوص شعبوں میں اس کو اس حد تک بڑھائے
کہ جو امکانات اس خطرے کے پیش نظر موجود ہیں جو ٹیرف لگائے گئے ہیں اس میں جس طرح ہر خطرے کے اندر ایک موقع ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ موقع موجود ہے. رضوان صاحب وہ جی فرمائے گا کہ وہ موقع کیا ہے؟ پاکستان امریکہ کو جو ایکسپورٹ کرتا ہے اس کا حجم تقریباً $6 ارب ہے، تو اس کو بڑھانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی. آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، کیا اسلام آباد کا بھی واشنگٹن ڈی سی سے رابطہ ہے اس سلسلے میں؟ جی بالکل ہے. رابطہ تو ظاہر ہے کہ سفارتکاری میں مسلسل رہتا ہے اور ہے بھی صحیح، اور اس موقع پہ اس کو مزید بڑھایا بھی جائے گا. لیکن ایسے شعبہ جات موجود ہیں جن کے اندر وسیع تر امکانات ہیں. مثلا جو آئی ٹی کا شعبہ ہے اس کے اندر پاکستان کے پاس ایک نوجوان ترین جو ہے وہ آبادی موجود ہے، اور ہمارے نوجوان اس سلسلے میں اس حد تک قابل ہیں کہ پاکستان صرف امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے آئی ٹی فری لانسنگ میں دنیا کے اندر. اور پھر دیگر جو اشیاء کا شعبہ ہے، اگر سروسز سے ہٹ بھی جایا جائے تو خدمات سے اگر ہم ہٹ بھی جائیں تو اشیاء کے اندر بھی آج ہی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ بجلی کی جو قیمت ہے اس میں نمایاں کمی کی گئی ہے. تو یہ بجلی کی قیمت بھی پیداواری لاگت میں جاتی ہے، اور پاکستان یقیناً اس کم قیمت کے بعد جو ہماری مسابقت ہے جن ملکوں کے ساتھ، اس میں اگر ہماری پیداواری لاگت کم ہے جو کہ ویسے بھی کم ہے، جب ہم اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو یہ موقع یقیناً ہمارے پاس موجود ہے. اور ان تمام باتوں پر اور ان کی مختلف جزیات پر جو ہے وہ ایک تعمیری. رضوان صاحب، امریکہ نئے صدر کے آنے کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے. مختلف طریقے سے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے امریکہ میں. اس سارے عرصے میں ویزا پابندیوں کے خدشات بھی موجود ہیں جس کے اوپر بات بھی کی جاتی رہی ہے امریکہ میں. اس وقت کسی قسم کا کوئی خدشہ موجود ہے کہ پاکستان کو ویزا پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اور اگر ایسی کوئی تحفظات ہیں امریکہ کے تو اس سلسلے میں پاکستان کی جانب سے کوئی سفارتکاری ہو رہی ہے؟ آپ کی ٹیم اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر رہی ہے تاکہ اس خدشے کو دور کیا جا سکے اور پاکستان اور پاکستانیوں کو امریکہ سفر یا دیگر مقاصد کے لیے سفر کرنے کے حوالے سے پابندیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ جی یہ بھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ایک امریکہ میں اس پہ نظر ثانی ہو رہی ہے، اور ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. اس قسم کے ذرائع ابلاغ میں مختلف خدشات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا ہے، مختلف خبریں بھی آتی رہی ہیں، لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اور جہاں تک سفارتکاری کا تعلق ہے تو میں آپ کے ناظرین کو، تمام پاکستانیوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ سفارتکاری ایک مسلسل اور تدریجی عمل ہے جو کہ ہر وقت جاری ہے، چاہے وہ اس معاملے پر ہو یا کسی بھی اہم معاملے پر ہو جو دونوں ملکوں کے تعلقات میں ہمارے پیش نظر ہے. تو ہم مسلسل رابطے میں ہیں امریکہ کی مختلف ایجنسیوں کے ساتھ، چاہے وہ محکمہ خارجہ ہے، چاہے ان کا ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، دیگر اس سے متعلق جو شعبہ جات ہیں، ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور ہمہ وقت یہ کوشش ہے کہ جو دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں، اہم ترین ہیں، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہیں، چاہے وہ معاشی سطح پہ ہیں، ان میں بتدریج اضافہ کیا جائے اور بہتری کی طرف لے. رضوان صاحب، ابھی تک جب سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے ہیں، پاکستان کو کچھ کہا گیا ہے؟ پاکستان سے کیا کوئی مطالبہ کیا گیا ہے یا کوئی تحفظات شیئر کیے گئے ہیں جو ان کو پاکستان کے حوالے سے، سفری معاملات کے حوالے سے درپیش ہوں؟ اس متعلق کوئی پیغام پہنچایا گیا امریکہ کی جانب سے پاکستان کو؟ نہیں، پاکستان سے مخصوص تو کچھ ایسا نہیں ہے، وہی کچھ ہے جو باقی دنیا سے متعلق ان کی پالیسی ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان نے تو ہمیشہ سے تعاون کیا ہے، اور ابھی بھی ہم جو ہے وہ تعاون کے لیے ہی تیار ہے. اور اس قسم کے پیغامات ان تک پہنچائے بھی جا چکے ہیں کہ پاکستان ہر ممکن تعاون کے لیے تمام تر جو قانونی لوازمات ہیں، جو دیگر سفارتی اور جو بین الاقوامی قوانین کے متعلق اور ان کے مطابق جو کچھ بھی ہے، ہم اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ہم وقت حاضر ہیں. اور چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، پاکستان ہمیشہ ایک ذمہ دار ملک کے طور پر بین الاقوامی برادری میں اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے، اور یہ آج بھی اور کل بھی جاری رہے گا. رضوان سعید شیخ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں بات کرنے کے لیے. پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. تحریک انصاف عید کے بعد دوبارہ سڑکوں پر آنے اور عید کے دنوں میں اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرنے کے دعوے کر رہی تھی.
साथ ही तमाम अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर एहतजाजी तहरीक चलाने का लाएमल बना रही थी। मगर इन दावों के बरक्स ईद के दिनों में अचानक PTI की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की कोशिशों की खबरें सामने आ रही हैं। इमरान खान से 2 गैर मुतवक्की मुलाकातें हुई हैं, जिस पर खुद PTI के अंदर से शक का इजहार किया जा रहा है। इमरान खान की बहन सवाल उठा रही हैं। ईद के दूसरे दिन अडयाला जेल में आज़म स्वाति की इमरान खान से काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई, जिसके बाद कल अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान से 2.5 घंटे की तवील मुलाकात की और ख़बर सामने आई कि मुलाकात का महवर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ इमरान खान को कायल करने में कामयाब हो गए और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। लेकिन PTI इन खबरों की तरदीद कर रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि कल और परसों आज़म स्वाति, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से मुलाकातें करवाई गई और इसमें जेल हुकाम की तरफ से कोई रुकावट भी नहीं डाली गई। लेकिन आज जुमेरात को मामूल की मुलाकातों का दिन था, फिर भी PTI क़यादत को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए उमर अयूब ने कहा कि 2.5 माह से हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। एक बार फिर हमें इमरान खान से जेल में यहाँ पे अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया। 2.5 महीने से हम लोग मुतवातिर आ रहे हैं और हमारी मुलाकात नहीं हो रही। यहाँ तक कि इमरान खान साहब के अपने दोनों बच्चों से इन्होंने तकरीबन पिछले 2.5-3 महीनों से बात नहीं होने दी। उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा की मुलाकात, उनकी बाकी बहनों की मुलाकात उन्होंने नहीं होने दी। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। तौहीन अदालत बार बार ये कर रहे हैं और आज भी शिबली फराज साहब ने तौहीन अदालत की पटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमारे मुलाकात न करवाना अदालत की खुल्लम खुल्ला तौहीन है और वो जजेस उनको चाहिए कि वाकई या तो अपने फैसलों पे अमल दरामद कराएं या उन अफसरान को बुलाएं जिन्होंने उनके फैसले की अमलदारी में रुकावट डाली और उस पर अमल दरामद नहीं करने दिया। आज एक बार फिर PTI क़यादत को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन कल अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से तवील मुलाकात हुई। तो इसके बाद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की ज़राए से खबर सामने आई कि मुलाकात का महवर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ इमरान खान को कायल करने में कामयाब हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की पेशकश पर नीम रजामंदी जाहिर की है। अली अमीन गंडापुर ने सूबाई मामलात पर भी इमरान खान को ब्रीफ किया और मुलाकात में क़यादत पर सोशल मीडिया पर जारी तनकीद भी ज़ेर बहस आई, जबकि इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नज़रसानी पर भी बात हुई। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दिया और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में किसी पेशरफ्त का किसी खुफिया रखने पर इत्तेफाक हुआ। आइंदा चंद रोज़ में अली अमीन गंडापुर इमरान खान से एक और मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक आज़म स्वाति की मुलाकात का इंतज़ाम भी अली अमीन गंडापुर ने किया था। आज़म स्वाति ने इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की रजामंदी मांगी थी। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी, ताहम बुशरा बीबी ने रजामंदी जाहिर की थी। अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात आज़म स्वाति की मुलाकात का तसलसल थी, लेकिन PTI इन खबरों की तरदीद कर रही है। पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम की तरदीद के अलावा खुद बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा है कि मीडिया ज़राए के नाम पर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू करने की खबरें चला रहा है। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से किसी को भी कोई नया टास्क नहीं दिया। मीडिया बगैर तस्दीक के ज़राए से खबरें नशर करने से गुरेज करे। मुलाकात में हुकूमती मामलात, दहशत गर्दी और अफगानिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो अपनी रिहाई और ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से बातचीत नहीं करेंगे। इसके अलावा हालिया मुलाकातों पर खुद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी सवाल उठा दिया है। अलीमा खान ने एक्स पर लिखा कि हमें जेल हुकाम की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सरकारी तातीलात के दौरान अहले खाना को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। इस मंगल के दिन सरकारी छुट्टी थी और हम आखिरी दफ़ा 18 मार्च को मंगल के दिन अपने भाई से मिले थे और अगले मंगल यानी 25 मार्च को हमें फिर मिलने नहीं दिया गया था। जब हमें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया तो कैसे चंद लोगों को उन तक रसाई दी गई? क्या सरकारी तातीलात को मुलाकात ना करवाने की पाबंदी सिर्फ अहले खाना के लिए है? मगर इन मुलाकातों के बाद सिर्फ एक तनाज़ा खड़ा नहीं हुआ बल्कि मामला इस्तीफ़ों तक पहुँच चुका है। मंगल को आज़म स्वाति ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि इमरान खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर की तरफ से की गई तैनातियों को फौरी वापस लिया जाए। आज़म स्वाति के मुताबिक उन्होंने इमरान खान को पंजाब के मामलात पर भी ब्रीफ किया और बताया कि वहाँ आलिया हमज़ा का रास्ता रोका जा रहा है। आज़म स्वाति के इस बयान पर रद्दअमल देते हुए PTI पंजाब के सदर हम्माद अज़हर ने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। हम्माद अज़हर ने बयान में लिखा कि इमरान खान को आज़म स्वाति ने बताया कि हालिया हमज़ा को काम करने में रुकावट डाली जा रही है। इमरान खान ने जब इसरार किया कि कौन रुकावट डाल रहा है तो आज़म स्वाति ने इनका नाम लिया। हम्माद अज़हर ने कहा कि उन्होंने आलिया बीबी से पूछा कि आपको मेरी तरफ से क्या रुकावट मिली है, तो उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि उन्हें मुझसे हमेशा सपोर्ट मिली है और वो ख़ुद परेशान है कि क्यों ये बात इमरान खान को बताई गई।
حماد اظہر کے بیان کے مطابق پہلے 2 بار استعفیٰ دے چکے ہیں جس کو رد کیا گیا تھا. آج تیسری دفعہ اور حتمی طور پر اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں. ان کا یہ استعفیٰ اب قابل واپسی نہیں اور نہ ہی آئندہ کے لیے وہ کسی عہدے کے خواہش مند ہیں. عید کے دنوں میں اڈیالہ جیل میں ہونے والی ملاقاتوں کے بعد پی ٹی آئی مزید تنازعات کا شکار ہو گئی ہے. ہم اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار سے. شبیر ڈار، کافی مختلف طرح کے اختلافات تحریک انصاف کے اندر سے سامنے آ رہے ہیں، استعفے بھی، بیانات بھی. ملاقاتوں کے حوالے سے کیا سمجھ آئی ہے اب تک؟ تحریک انصاف کے جو سرکردہ رہنما ہیں جو منظر عام پر رہتے ہیں وہ تو ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی، لیکن کچھ دیگر ایسی شخصیات ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق رہا ہے یا اب بھی ہے کسی نہ کسی حوالے سے، ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو کوئی واضح موقف مل سکا ہے جیسے شبلی فراز سے یا عمر ایوب سے یا سلمان اکرم راجہ سے ابھی تک؟ جنید، علی امین گنڈا-پور بیرسٹر صاحب کی ملاقات کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی آج شبلی فراز سے بھی، عمر ایوب صاحب سے بھی. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملاقاتیں کیسی ہو جاتی ہیں. ہم اتنے عرصے سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان باتوں کی تردید تو کرتے ہیں اکثر و بیشتر، لیکن اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ ایکچولی پردے کے پیچھے جو باتیں، جن باتوں کی وہ تردید کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ہو رہی ہوتی ہیں اور بعد میں پی ٹی آئی کے لوگ خود بھی ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. اچھا، گزشتہ روز جو علی امین گنڈا-پور اور بیرسٹر گور خان کی، بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، طویل ملاقات ہوئی ہے، قریباً 2.5 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی. یہ کوئی معمولی ملاقات نہیں تھی. ایک طرف جب عمران خان کی فیملی کو ملاقات نہیں دی جا رہی ہے، وکلا کو ملاقات نہیں دی جا رہی ہے، عمران خان کے سیاسی پارٹی رہنماؤں کو ملاقات نہیں دی جا رہی ہے، ایسے میں ایک طویل ترین ملاقات ہونا علی امین گنڈا-پور کی اور بیرسٹر صاحب کی، یہ بہت بڑا از خود ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اس سے قبل 2 دن قبل جو ہے اعظم خان سواتی کی بھی ملاقات ہوئی، اور اعظم خان سواتی کی جب ملاقات ہوئی وہ جب باہر نکلے تو میں نے ان سے کہا کہ کیا بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے عمران خان کو پیغام دیا ہے اور ہم عمران خان کو بہت جلد اڈیالہ جیل سے نکالنے والے ہیں. اچھا، اعظم خان سواتی جب ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو روکا گیا اور نیاز اللہ نیازی دیگر وکلا بھی تھے وہاں، ان کو بھی روکا گیا. اعظم خان سواتی کو جب اجازت دی گئی تو سلمان اکرم راجہ نے اعظم سواتی کو کہا تھا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ جب تک ہماری فہرست کے مطابق اڈیالہ جیل انتظامیہ لوگوں کو اندر نہیں بھیجے گی تب تک آپ تھوڑی دیر آپ رک جائیں. لیکن اعظم خان سواتی نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے ضروری ملنا ہے عمران خان سے اور میں نے ان تک کوئی بات پہنچانی ہے اور ہم نے عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے، آپ مجھے جانے دیں. خیر، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے ان کو بتایا کہ آپ چلے جائیں، ان کے ساتھ 2 دیگر لوگ بھی چلے گئے. جو ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا-پور اور بیرسٹر صاحب کی، علی امین گنڈا-پور، پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی عمران خان سے ملے ہیں گزشتہ 1.5 سال کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اکیلے ہی ملتے ہیں، سوائے 2 مواقع پہ. ایک تو 24 نومبر سے پہلے ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا جب بیرسٹر گور خان علی امین گنڈا-پور کے ہمراہ عمران خان سے ملے تھے. بعد میں عمران خان نے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی کہ یہ مجھ سے اجازت مانگنے آئے تھے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، آپ ہمیں پرمیشن دے دیں، تو میں نے ان کو پرمیشن دی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد دوسرا موقع یہ ہے کہ علی امین گنڈا-پور بیرسٹر صاحب کو ساتھ لے کے گئے ہیں. اس ملاقات سے حوالے سے ہم نے کل خبر دی اور اس خبر پر جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے تردید بھی کی ہے، لیکن یہ خبر، اس خبر کا ایک کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا جو پس منظر ہے آپ کے علم میں ہوگا. امریکہ میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں جن کی کچھ تفصیلات سامنے آئی، بہت زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں انڈرٹیکنگ دی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے. اس کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کے پیغامات یا ان کی جو ہدایات جس طرح سے میڈیا پر بتائی جاتی تھی وہ نہیں بتائی جا رہی ہیں. لہٰذا جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو اس وقت کی اٹمپٹ ہے مذاکرات کی، اس میں دونوں اطراف جو ہے سنجیدگی ہے اور گزشتہ جتنے بھی ادوار ہوئے ہیں مذاکرات کے، جتنے بھی اٹمپٹس ہوئے ہیں جو بے نتیجہ رہے، لیکن اس دفعہ دونوں طرف سے سنجیدگی ہے اور دونوں طرف سے اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو انوائرمنٹ اس وقت بنی ہوئی ہے ملک میں اور پاکستان کو آگے اگر لے جانا ہے تو جو انوائرمنٹ بنی ہے اس کو پہلے ختم کرنا ہوگا. اسی لیے
जो CBMs किए गए हैं, जो अंडरटेकिंग्स दी गई हैं, जो बयानात रोके गए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोकी गई हैं, ये इसी का तसलसल है। और आजम खान स्वाति की जो पहली मुलाकात हुई है अली मीर गंडापुर से पहले, वो भी इसी जो सिलसिला है मुज़ाकरात का, इसी की एक कड़ी है। और ये बात अब तय है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं पसे पर्दा। अब ये मुज़ाकरात कहाँ पहुंचते हैं, इनका नतीजा क्या होता है, जाहिर है इसका आखिरी जो फाइनल डिसीजन जो है इमरान खान का ही होगा। वो अपने नुमाइंदों के साथ कितना ताउन करते हैं और इसको नतीजा खेज बनाते हैं, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाजत दीजिए।